बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरी ज़बान की गिरह को भी खोल दे ताकि मैं अपनी बात लोगों तक बआसानी पहुंचा सकूं। आज का जो टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत गौर से सुनने वाला टॉपिक है और इसमें इतनी इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको आज बताने जा रहा हूं जो शायद आपने इससे पहले ना कभी सुनी हो, ना कभी आपको सुनने का मौका मिला हो। लेकिन इंशाअल्लाह जुड़े रहिए आखिर तक और यकीनन आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज के टॉपिक का नाम है मुहर्रम के महीने के फ़ज़ाइल और इस महीने में करने वाले काम। मुहर्रम का महीना अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला महीना बनाया है। ये महीना तब से मोहतरम है जब से अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान को बनाया और उसके बाद नबी पाक आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने में ऐसे आमाल हमारे सामने रख दिए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनको हमें करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इस महीने में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इवेंट आता है या उसको कह सकते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट डे है जिसको हम आशूरा के नाम से जानते हैं, उसकी अपनी ही एक अलग फजीलत है। आज हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे इंशाअल्लाह इस वीडियो में और मैं आपके सामने बहुत सारी बातें माह मुहर्रम के हवाले से रखूँगा। मैं इस वीडियो में करबला के वाक़े का ज़िक्र नहीं करूँगा, लेकिन इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ मेरा वादा है कि मैं उस ऐसे वाक़े के ऊपर वीडियो मैं ज़रूर करूँगा क्योंकि तमाम मेरे जो देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं और वो तमाम लोग जिन तक मैं पहुंचना चाहता हूं उनको भी इस गम का पहुंचना ज़रूरी है, उस गम को समझना ज़रूरी है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ़ और सिर्फ माह मुहर्रम की फजीलत पर बात करेंगे और इस महीने में करने वाले कामों के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ने 4 महीनों को हुर्मत वाले महीने बनाया। इन महीनों का जिक्र सही बुखारी की हदीस 7447 में आता है और वो 4 महीने कौन से हैं? वो 4 महीने हैं ज़ुल्क़दा, जिसको हम उर्दू ज़बान में भी आम तौर पर सुना होगा आपने, ज़ीक़ात के नाम से जानते हैं। फिर ज़िलहज्जा मतलब वो महीना जिसमें बकरा ईद आती है, और मुहर्रम जिसका आज हम इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे, और रजब। तो ये 4 महीने बहुत हुर्मत वाले महीने हैं। इन तमाम महीनों में स्पेशल हुक्म है कि इन महीनों में हमें अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी यही है कि हम अपने आप को बुराइयों से रोकें, गुनाहों से रोकें, जुल्म से रोकें, अपनी नफ्स पर काबू रखें, तमाम वो काम जिससे अल्लाह ने मना किया है उनसे रुक जाएं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला से अपने तमाम गुनाहों की, सगीरा और कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगें। नेकियों में जितना ज़्यादा इजाफ़ा हो सकता है इजाफ़ा करें, अल्लाह को खुश करने वाले काम करें, सवाब हासिल करें। लेकिन अलमिया ये है कि हम में से बाज़ लोग, बल्कि काफ़ी लोग इन हुर्मत वाले महीनों को जानते ही नहीं हैं। बल्कि अगर मैं यूँ बोलूँ कि हुर्मत वाले महीने शायद ये भी किसी को नहीं पता कि ये महीने हुर्मत वाले क्यों हैं और यही क्यों हैं। लेकिन अब इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ आज मैं आपके सामने बहुत सारी बातें रखूँगा और अभी भी इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। देखें, अल्लाह ताला जिसको चाहता है वो नवाज़ देता है। अगर अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लेना है और मेरे ज़रिए आप तक ये इम्पोर्टेंट मैसेज पहुँचना है तो मेरी कोशिश होगी कि आप एक बात मेरी ज़रूर याद रखें कि प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।
اور میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو آگے بھی بڑھائیں، خود بھی سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم سے دین کا کام لیتا رہے، یہ میری دعا ہے، آمین۔ اب ہم اس بات کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ الحمدللہ رمضان کے بارے میں جانتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے ہیں، لیکن عموماً رمضان کی اہمیت، اس کی فضیلت کو ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن محرم کی کیا فضیلت ہے ان پر ہم آج اسپیشل نظر ڈالیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ ٹاپکس رکھوں گا، کچھ 6-7 ٹاپکس میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں محرم کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو ہمارا پہلا ٹاپک ہے محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے یا نہیں ہے۔ محرم کی دوسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی نفس پر ظلم نہ کرو۔ پھر ہم بات کریں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ ہم اس پر بات کریں گے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا۔ پھر ہم بات کریں گے محرم میں عاشورہ کا دن، اور پھر سب سے آخر میں ہم یوم عاشورہ، اللہ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن، اس پر بات کریں گے۔ تو آئیے ہم اس کی فضیلت جو میں نے سب سے پہلے بتائی کہ کیا محرم اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے یا نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آئیے اس فضیلت کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامک کیلنڈر میں محرم سب سے پہلا مہینہ ہے یا نہیں ہے، یا آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اسلامک مہینے 12 ہی تھے، اور اسلامک کیلنڈر کیونکہ لونر کیلنڈر ہوتا ہے جس کو قمری سال کہتے ہیں اور چاند پہ چلتا ہے، یہ سورج پر نہیں چلتا، جس میں کم و بیش 355 دن ہوتے ہیں، اور انگلش کیلنڈر جو کہ ہمارا نارمل کیلنڈر ہے اس میں کم و بیش 365 دن ہوتے ہیں۔ قمری کیلنڈر ہر سال 10 دن پیچھے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو دینا تھا کہ آخر کیلنڈرز کا کیا حوالہ ہے۔ ان اسلامک مہینوں کی تعداد بھی 12 ہی ہے، اور اللہ نے دنیا کو جب سے بنایا تب سے یہ تعداد 12 ہی تھی۔ یہ مہینہ پہلا کیوں ہے یا کس طرح سے اس کی شروعات ہوئی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کا زمانہ تھا، اور وہ کوئی 17ویں ہجری یعنی کہ 17واں سال تھا ہجرت کا، جب یہ اس مہینے کو پہلے مہینے قرار دیا گیا۔ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کو ہی مطلب یکم محرم کو شہید ہوئے۔ غالباً ان پر حملہ کوئی 26 ذی الحجہ کو کی مطلب تاریخ کو ہوا، لیکن جو شہادت پائی اور وفات پائی وہ یکم محرم تھی۔ اچھا، اب ہم سب کو یہ پتہ چل گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے دور میں بہت سارے معاملات کو اسلامکلی ریگولیٹ کروایا، تاکہ لوگ ایک دشا میں چلیں، ایک ویو کو سامنے رکھ کے چلیں اور ایک ڈائریکشن میں چلیں اور ادھر ادھر نہ جائیں۔ تو مسلم مملکت اور سلطنت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور اب اسی وجہ سے سب چیزوں کا حساب کتاب رکھنا، یعنی کہ ان سب چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی کو رکھنا ناممکن سا ہو رہا تھا۔ تو یہ تمام معاملات کو لے کر لوگ حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور پوچھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر باقی صحاباؤں کے ساتھ مشورہ کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس مہینے کو، محرم کے مہینے کو اسلامک کیلنڈر کا پہلا مہینہ قرار دے دیتے ہیں، جس سے ہمیں ٹیکسیشن میں آسانی ہوگی، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کون سا سامان کب جا رہا ہے، اس کے عوض کتنا پیسہ آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس شہر سے آ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کا حساب کتاب لگانے میں آسانی ہوگی، جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی۔ اسی طرح
جب محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا تو ذوالحجہ کو سال کا آخری مہینہ قرار دے دیا گیا، جبکہ حرمت والے مہینے جو 3 مہینے ہیں وہ بالکل آگے پیچھے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ لیکن پھر بھی اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا کہ محرم کو پہلا اور ذوالحجہ کو اسلام کا آخری مہینہ بنا دیا جائے۔ اب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ محرم کیسے پہلا مہینہ بنا۔ اب بات کرتے ہیں محرم کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے۔ دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی کہ اس مہینے میں دل کھول کر صدقات کریں، خیرات کریں، نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، قیام اللیل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، حدیثوں کو پڑھیں، اللہ کا ذکر بے تحاشا کریں، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور لوگوں کو دین سمجھائیں، خود دین کو سمجھیں، اور جو اچھے کام ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، ان کو انجام دیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 36 اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ منتھس کی کاؤنٹنگ بھی آپ چینج نہیں کر سکتے، اور یہ بھی تب سے ہی ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اسی آیت میں فرماتے ہیں کہ اس مہینے سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی کہ 12 میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں اور محترم مہینے ہیں، ان میں گناہوں سے بچا جائے اور نیکی کے کاموں میں اضافے کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے اس آیت میں فرماتا ہے کہ یہی سچ اور سیدھا طریقہ اور دین ہے، اور تم لوگ اپنی نفس پر ظلم نہیں کیا کرو، یعنی برائی سے دور رہو۔ اس کے پیچھے کئی سارے تاریخی واقعات ہیں، لیکن ہم اپنی اس گفتگو میں صرف اور صرف ماہ محرم کے حوالے سے اس میں کرنے والے کام اور فضیلت پر ہی صرف اپنی گفتگو کو رکھیں گے۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لیکن آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آخر حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینے 12 ہیں اور حرمت والے 4 ہیں، تو اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث 7447 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ گھوم گھوم کر اپنی ترتیب میں آ گیا۔ اس حدیث کے اندر یہی الفاظ ہیں کہ یہ زمانہ گھوم گھوم کر اپنی ترتیب میں آ گیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دور جہالت میں یہی 3 مہینے آگے پیچھے آتے تھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور تمام لوگ دور جہالت میں لوٹ مار کے کام کرتے تھے، مطلب جو بھی لوگ سفر میں گزر رہے ہوتے تھے ان کو لوٹ کر، ان کا مال لوٹ کر اسی سے وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اس کا یہ خیال خاص رکھا جاتا تھا ان 3 مہینوں کا، لیکن کیونکہ یہ ایک ساتھ رکنا اور لوٹ مار کو روک دینا ان لوگوں کے لیے مشکل تھا، کیونکہ یہ ان کی روزی روٹی تھی، تو انہوں نے اس میں تبدیلی کر دی اور کیا کیا کہ محرم کو کھسکا کر سفر کے بعد لے گئے۔ اس طرح ان کے مہینے ایک ساتھ نہیں آئے، اور ان کی جو ہے وہ یہ بھی بات رہ گئی کہ ہم نے جو ہے وہ اس کو فالو کر لیا دین کو، اور پھر سفر کے مہینے کے بعد محرم کو کر دیا، تاکہ اس طرح سے وہ اپنی لوٹ مار کو میں گیپ زیادہ نہ کرے، ورنہ 3 مہینے رکنا ان کے لیے مشکل تھا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو یہ ترتیب واپس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کر دی، اس لیے حدیث میں یہ جملہ آیا ہے کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی جگہ آ گیا۔ اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ آ گئی؟ گڈ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام مہینوں کو ریکٹیفائی کیا اور صحیح ترتیب میں کر دیا۔ ان 4 مہینوں میں آپ کو بہت زیادہ، باقی مہینوں سے بھی زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، شیطان سے بچانا ہے، اور نیکی کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ کرنا اور اس میں جڑ جانا، لگ جانا ہے۔ اچھا، ایک اور جگہ یہ بھی آیا ہے کہ جن مہینوں میں کچھ چیزیں حلال ہیں
وہ ان 4 مہینوں میں حرام ہے۔ اب یہ ایسی کون سی چیز ہے جو باقی مہینوں میں جو ہے وہ حلال ہے، اس مہینے میں حرام ہے؟ تو جیسا کہ ایک میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں جنگ کی، آپ کو ڈیفینس کرنے کی اجازت ہے ان مہینوں میں، لیکن لڑنا یعنی جنگ کرنا کا حکم نہیں ہے اور منع فرمایا ہے۔ تو ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ محرم کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلام کا پہلا مہینہ ہے، لیکن یہ پہلا مہینہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے اس کی ترتیب خراب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس ترتیب کو صحیح کیا، وہ ترتیب خراب کرنے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، یا حضرت عمر کا اسلامک کیلنڈر میں محرم کو پہلے لانے کے پیچھے کیا حکمت تھی، یہ آپ کو پتہ چل گیا۔ تو آئیے دوسری فضیلت جس کا ذکر میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ محرم کی جو دوسری بڑی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے نفس پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینے میں آپ نے ظلم اور معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ گناہ کرو گے تو اللہ کی طرف سے بڑا، اس مہینے میں اسپیشلی حرمت والے مہینے میں گناہ کرو گے اللہ کی طرف سے بڑا عذاب ہے، اور نیکی کرو گے تو اللہ کی طرف سے افضل اجر ہے۔ سورہ توبہ کی تفسیر ابن کثیر کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں فرماتے ہیں کہ ان حرمت والے 4 مہینوں میں گناہ کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، حالانکہ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حرمت والے مہینوں کی وجہ سے اس میں گناہ کو عظیم گناہوں میں شامل فرمایا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، معصیت کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ وہ اس مہینے کی تیسری فضیلت کو اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2755 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد اللہ کے مہینے محرم میں روزے رکھنا سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی کہ رمضان کے مہینوں کے بعد اگر کسی مہینے میں روزے رکھنا افضل ہے تو وہ ہے ماہ محرم کا مہینہ۔ اسی طرح آگے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ محرم کا مہینے کو اللہ کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا؟ جس طرح تمام کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، اسی طرح تمام مہینے بھی اللہ کے ہیں کیونکہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اس مثال کو آگے اگر میں لے کے چلوں تو اس میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6853 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، جس طرح تمام مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے محرم کو خاص مہینہ بنایا، حرمت والا مہینہ بنایا۔ اسی طرح تمام مساجد بھی اللہ کی ہیں، تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، لیکن بیت اللہ کو خاص نسبت دی۔ یہ سب اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو خاص بنا دے، کسی کو حرمت والا بنا دے، کسی کو امپورٹنٹ بنا دے۔ تو اب ہم نے یہ فضیلت جان لی کہ محرم کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیا کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا ہے اور اللہ نے اس کو امپورٹنٹ بنایا ہے، حرمت والا بنایا ہے، فضیلت والا بنایا ہے، تو یہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اگر ہم فضیلت نمبر 4 کا ذکر کریں، ویسے تو کوئی تعداد نہیں ہے لیکن میں نے کچھ چیزوں کو کیٹیگوریکلی ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے۔ اگر چاروں مہینوں میں بھی سب سے افضل مہینہ محرم کا ہے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں شہر اللہ المحرم، شہر اللہ المحرم یعنی اللہ کا محرم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ اللہ کا محرم ہے، اور انہوں نے اس کو اللہ کا محرم بولا، یعنی کہ اللہ کا مہینہ محرم ہے۔ اللہ نے سال کے آغاز حرمت والے مہینوں سے کیا اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینوں سے ہی کیا۔ اللہ کے نزدیک رمضان کے بعد محرم سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں ہے جو کہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم ہے، اور رمضان کے روزوں
میں کے بعد سب سے زیادہ افضل جو اجر ہے وہ محرم کے روزے رکھنے کا ہے۔ اسلاف کے نزدیک محرم میں بھی سب سے افضل عشرہ محرم کے پہلے 10 دن ہیں۔ اسلاف کون ہیں؟ صحابہ، تابعین اور تبا تابعین۔ سلف 3 عشروں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ پہلا، رمضان کا آخری عشرہ، اس میں لیلۃ القدر آتی ہے۔ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، اس سے افضل کوئی دن نہیں۔ اور تیسرا، محرم کا پہلا عشرہ۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسلاف کے نزدیک آخر وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں ہے رمضان کا آخری عشرہ، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ فضیلت نمبر 5، اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2755 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا: افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ رمضان کے بعد اللہ کے قریب سب سے زیادہ اہمیت محرم کے روزوں کی ہے۔ جب آپ لوگ روزہ رکھیں جب روزہ رکھتے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی نماز بھی قائم کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، ظلم سے بچائیں گے اور نیکی کے کاموں کو کریں گے، اور اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس طرح ہم رمضان کو بہت پلانڈ کر کے، بہت سوچ کے کہ اس میں کیا کرنا ہے، کیسے سحری کرنی ہے، کب افطار کرنی ہے، کب قیام کرنا ہے، کس طرح سے تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے، ہم سب چیزوں کو پلانڈ کر کے گزارتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں محرم کو، کیونکہ یہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، محرم کو ملا کر ان مہینوں کو بھی بہت پلانڈ کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ اگر ہم نفل روزوں کو رکھنے کی عادت ڈالیں تو ہمیں چاہیے ان کو محرم کے مہینے میں ہی رکھا کریں، کیونکہ اس میں اجر سب سے زیادہ ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے، کیا محرم کے روزے پورے مہینے کے رکھنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں صحیح بخاری کی حدیث 1969 سے مل جاتا ہے۔ رمضان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی مہینے کو پورے روزے نہیں رکھے، اور نہ ہی شعبان سے زیادہ اور مہینوں میں روزے نہیں رکھے۔ یعنی کہ شعبان میں نفلی روزوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا، اور رمضان میں پورے روزے رکھنے کا اہتمام کیا۔ یعنی کہ محرم میں سارے مہینے کے روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت تو نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، جبکہ کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، ثواب اور اجر زیادہ ہے۔ اگر آپ رکھ سکتے ہیں، آپ کی صحت اجازت دیتی ہے تو ضرور رکھیں۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں افضل اجر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے روزے کیوں نہیں رکھے؟ دیکھیں، اس کا کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی وجہ سے یا صحت کی وجہ سے اس میں پورے روزے نہیں رکھے، واللہ عالم بالصواب۔ اب ہم محرم میں جو عاشورہ آتا ہے، اس کی فضیلت کو دیکھتے ہیں۔ عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ ہے محرم کی 10 تاریخ، مطلب 10th تاریخ جو ہے، 10واں محرم جو ہے وہ عاشورہ کہلاتا ہے۔ تمام عالم دین اور سلف اور تمام لوگوں کا یہ اجماع ہے کہ عاشورہ 10 کو ہی ہے، 10 کو ہی آتا ہے، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی قسم کا۔ بہت ساری روایتیں ہیں عاشورہ کے حوالے سے جو زیادہ تر ضعیف ہیں، لیکن اس میں آپ اپنے سامنے شارٹ اینڈ ٹرو بات رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1375 میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا بھی گیا۔ قیامت بھی جمعے کے دن ہی آئے گی۔ یہ ساری چیزیں جمعے کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن 10 محرم یا عاشورہ کے لیے نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی کہے کہ 10 محرم تو اگر جمعہ ہے تو وہی اصل مطلب دن ہے یا وہی عاشورہ کا دن ہے، تو یہ ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2004 یعنی کہ 2004 میں رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول مدینہ آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ موسیٰ نے اللہ کی مدد سے ہم کو دشمنوں سے بچایا، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ پر تو ہمارا تم لوگوں سے زیادہ حق ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا روزہ رکھنے کا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہم جو ہے وہ یہود سے ڈیفرنٹ، مطلب بنی اسرائیل سے مختلف روزہ رکھیں۔ تو اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2746 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث میں صغیرہ گناہوں کا لفظ آیا ہے، لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے کے لیے اس کا کفارہ جو ہے وہ دل سے سچی توبہ ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اور جس پر ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس سے بھی معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہی کہوں گا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ عاشورہ کے روزے کے لیے ہم ایک دوسرے کو بتائیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ان لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے جو اس میں روزہ یا تو رکھتے نہیں ہیں یا جن کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ صحیح بخاری کی حدیث 1960 ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں الربی بنت معاوہ، فرماتی ہیں کہ ہم خود اس روزے کو رکھا کرتی تھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھواتی تھیں، اور بچوں کے لیے اونی یعنی کہ وول کے کھلونے بنا لیتے تھے۔ اگر کسی بچے کو بھوک لگتی تو یہ کھلونے ان کو دے دیا کرتے تاکہ وہ افطار تک کھیل میں لگے رہیں اور ان کو بھوک محسوس نہ ہو۔ کیا ثابت ہوا کہ یہ روزہ بچوں کو بھی رکھوانے کی عادت ڈالنی ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے، مطلب حسن حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2666، صحابہ نے فرمایا کہ یہود بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو میں آئندہ سال، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے سال کو 9 محرم اور عاشورہ یعنی کہ 10 محرم کے 2 روزے رکھوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رخصت ہو گئے۔ اچھا، کیا اب آپ کے ذہن میں کبھی یہ خیال آیا کہ آخر کیوں آپ نے 2 روزوں کا حکم دیا اور یہود اور نصارہ کی مخالفت کی؟ کیونکہ یہود اور نصارہ نے اپنی ہی کتاب کی مخالفت کی تھی، یعنی کہ اللہ کی مخالفت کی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مخالفت کی اور 2 روزوں کا حکم دیا۔ اب ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ 2 روزے جو رکھنے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ ہیں 9 محرم اور عاشورہ یعنی کہ 10 محرم، یا اس کو آسان الفاظ میں کہتے ہیں 9 اور 10 محرم۔ اچھا، ایک اور بھی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ 10 اور 11 کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ روایت میں اختلاف رائے ہے، اور اسی لیے افضل جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے اور وہ ہے 9 اور 10۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے میرے سننے والوں سے کہ 9 اور 10 محرم کا ہی روزہ زیادہ افضل ہے اور ثابت ہے۔ اگلی فضیلت کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ اللہ کے عظیم دنوں میں سے ایک دن، یعنی عظمت والا دن۔ اللہ فرماتا ہے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 5 میں، وَذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّيْلِ، اور انہیں اللہ کے احسانات یاد دلا دو۔ یہ احسان ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ یہ دن اللہ کے احسانات یاد
دلاتا ہے، یہ دن مطلب اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد دلاتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کو حکم دیا روزہ اس روزے کے لحاظ سے ہمارے بھی اور ہمارے لیے بھی مستحب ہو گیا کہ یہ روزہ جو ہے نا وہ رکھنا خاص ہے، اس دن روزہ رکھنا خاص ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح ہم بھی پچھلی امتوں کی خوشی میں شامل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، پچھلی جو امتیں گزری ہیں ان کی خوشی میں شامل ہم آج اتنے سال بعد 1400 سال بعد ہم ان کی خوشی میں ٹھیک اسی طرح شامل ہوتے ہیں روزہ رکھ کر۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت دین ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اچھا، عاشورہ کی عاشورہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم سب مسلمانوں میں جو دور دراز کے دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں لیکن آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے، اس بات کا اللہ نے قرآن میں خود فرمایا۔ سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورت آپس میں دوست ہیں، مومن مرد اور مومن عورت آپس میں دوست ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کے سامنے میں نے آپ کے سامنے کافی سارے فضائل محرم کے حوالے سے رکھ دیے، آپ کو کافی کچھ معلوم ہو گیا کہ محرم میں روزے رکھنا افضل ہے، اس میں روزے رکھنے کی خاص اہمیت ہے، خاص اجر ہے، یہ وہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنے کا خاص حکم ہے، خاص اجر ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، نیکیاں کرنے والا مہینہ ہے، اس مہینے میں معصیت اور گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، کثرت سے روزے رکھنے کا حکم ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں عاشورہ ہے۔ تو اب کچھ 2-4 سوالات ہیں جو لوگوں نے مجھے اس ویڈیو سے پہلے بھیج دیے تھے، اور ویسے بھی جب میں اپنا تھوڑا سا ریسرچ ورک کرتا ہوں ویڈیو بنانے سے پہلے تو کچھ لوگوں کے سوالات میرے سامنے آ جاتے ہیں، تو لہٰذا ان سوالات کو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید اس سے بھی آپ کا کچھ ذہن کھلے اور آپ کو کچھ ایسی چیزیں معلوم ہو جائیں جو آپ کو پہلے معلوم نہ تھیں، کیونکہ آج اس ویڈیو سے پہلے میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آج سے پہلے آپ نے محرم کو صرف اور صرف یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ تو ہے، ہم پہ جو ہمارے صحابہ پہ ہمارے جو گزرے ہیں، حضرت علی کی آل اولاد پر جو گزری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو تو ہم جو ہے وہ کبھی بھی اپنے غم میں اپنے الفاظ میں پورا نہیں کر سکتے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کی جو حرمت رکھی ہے، جو فضیلت رکھی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اچھا، سوال کسی نے خوب کیا کہ کیا صرف 10 کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر مشکل ہے، کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، کچھ ایسا عذر ہے تو آپ صرف 10 کا یعنی کہ عاشورہ کا بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن 10 کا روزہ نہیں چھوڑنا کہ میں نے 9 کا نہیں رکھا تو میں اب 10 کا بھی نہیں رکھوں، ایسا کرنا اچھا نہیں ہے۔ تو اگر آپ 9 کا روزہ نہیں رکھ پائے ہیں تو 10 کا روزہ رکھنا لازمی ہے، ضرور رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ روزہ چھوڑنا گناہ ہے؟ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ نہیں، اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر کوئی مسافر ہے یا صحت کا معاملہ ہے اور صحت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں روزے بہت خاص ہیں، اگر آپ انہیں چھوڑیں گے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ رکھیں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے افضل ہیں، جبکہ وہ نفلی ہیں پھر بھی افضل ہیں، تو ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے، کوشش کریں ان کا اہتمام کریں۔
پھر کسی بھائی نے سوال کیا ہے، کیا محرم کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ گڈ کوشچن ہے یہ۔ شادی محرم میں کرنے میں کوئی منع نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ایک پورا طبقہ مکمل غم میں ہے اور ایک طبقہ خوشی منا رہا ہے، تو یہ بحیثیت مسلمان ایک اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق اچھے کرنے ہیں اور ہمیں اپنے بھائیوں کی تکلیف کو، پریشانی کو بھی سمجھنا ہے، تو اعتدال رکھیں۔ اگر ممکن ہو سکے تو محرم میں شادی نہ کریں، لیکن اگر محرم میں شادی کرتے ہیں یا کوئی خوشی مناتے ہیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، منع نہیں۔ کیا محرم کے مہینہ کیونکہ فرسٹ منتھ آف اسلامک کیلنڈر ہے، مطلب پہلا مہینہ ہے اسلامک کیلنڈر کا، اس کی مبارکباد دینا صحیح ہے؟ دیکھیں یہ صحیح تو نہیں ہے، لیکن اس لحاظ سے کیونکہ اس کو پہلا مہینہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا، اسی لیے، ورنہ یہ پہلا مہینہ تھا نہیں۔ اور باقی تو واللہ عالم بالصواب، حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ گھوم گھما کر مہینہ اپنی جگہ پر آ گیا، ترتیب میں آ گیا، لیکن پہلا مہینہ اللہ تعالیٰ نے کون سا بنایا ہے یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ہمارے سوال کا بھی اختتام ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر اور دین پر رکھے۔ پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور میری ویڈیوز کو پلیز جتنے زیادہ پلیٹ فارمز پر ہو سکے شیئر کریں، جس سے میری ویڈیو آپ تک پہنچے گی، آپ کے گھر تک پہنچے گی، آپ کے ذہنوں تک پہنچے گی، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا۔ میرے اس چینل کے ساتھ ساتھ میرے اور جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں، انسٹاگرام، مجھے اس میں فالو ضرور کیجئے، میرے ٹک ٹاک کے اوپر مجھے ضرور فالو کیجئے، لائک کیجئے، کیونکہ وہاں پر بھی ہم پلیٹ فارم پر اپنا سوشل میڈیا پر صرف دین کے حوالے سے ہی کام کر رہے ہیں، اور ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دین کو آسان الفاظ میں، آسان طریقے سے اپنی ینگر جنریشن تک پہنچا دیں، اپنے بچوں تک پہنچا دیں، تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ پلیز باقی اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین دین سمجھنے کی اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔